अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज एतवार का दिन है और एतवार के दिन आप बेसब्री से यकीनन इंतज़ार करते रहते हैं लंदन की डायरी का। तो पेश खिदमत है आपके सामने आपका सबसे पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी, जिसके कॉलम निगार हैं जनाब फ़हीम अख्तर लंदन। और आज का उन्वान जो अखबार मशरिक में शाये हुआ है एतवार 7 नवंबर 2021 ईस्वी को, और उन्होंने इन्वान दिया है हैदराबाद के 1948 के कत्ले आम की पर्दापोशी और ऑपरेशन पोलो। तो पेश खिदमत है आपका पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी, और कॉलम निगार हैं आपके अपने पसंदीदा कॉलम निगार यानी कि फ़हीम अख्तर लंदन। कुछ वाक़यात ज़हन से उतर जाते हैं तो वहीं कुछ वाक़यात ज़हन में पेवस्त हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ वाक़या नस्ल कशी का भी है। तारीख़ का मुताला किया जाए तो नस्ल कशी के वाक़यात से हर दौर में कोई इंसान, हुक्मरान या सियासतदान नस्ल कुशी के जुर्म में मुजरिम पाया जाता है। नस्ल कुशी एक जानबूझकर की जाने वाली कार्रवाई है जिसे आम तौर पर नस्ल, कौमी, नस्ल या मजहबी गिरोह के तौर पर बयान किया जाता है, जो मुकम्मल या जुज़वी तौर पर होता है। अक़वाम मुत्तहिदा काउंसिल का नस्ल कुशी कन्वेंशन जो 1948 में कायम किया गया था, जिसमें ये तय पाया कि नस्ल कुशी का मतलब यह है कि कौमी, नस्ली या मजहबी गिरोह को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह करने के इरादे के साथ अंजाम दिया गया हो, जिसमें गिरोह के अरकान को शदीद जिस्मानी या ज़हनी नुकसान पहुंचाना, जानबूझकर जिंदगी के ऐसे हालात मुसल्लत करना, पैदाइश को रोकना या ज़बरदस्ती बच्चों को ग्रुप से बाहर दूसरे ग्रुप में मुंतकिल करना वगैरह हैं। द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी टास्क फोर्स सियासी अदम इस्तेहकाम टास्क फोर्स के मुताबिक 1956 से 2016 के दरमियान मजमूई तौर पर 43 नस्ल कुशी के वाक़यात हुए हैं, जिसमें तकरीबन 500 लाख अफराद हलाक हुए और लगभग 500 लाख लोग बेघर भी हुए हैं। चंद साल कबल BBC रेडियो पर हैदराबाद के 1948 के फसाद के हवाले से एक दस्तावेज नशर की गई है, जिसे सुनकर हमें भी तारीख से अपनी नाइल्मी पर शर्मिंदगी का एहसास हुआ। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस वक्त फिरका वाराना फसाद में कोई 5 लाख लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी थी। ये फसाद ज़्यादातर पाकिस्तान के सरहद के करीब हुआ था, लेकिन ठीक उसके 1 साल बाद एक और फिरका वाराना फसाद में हिंदुस्तान के बड़े शहर हैदराबाद में हुआ था, जिस पर आज तक राजदारी के बादल छाए हुए हैं। जब हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, उसके फौरन बाद सितंबर और अक्टूबर 1948 को
حیدرآباد میں ہزاروں مسلمانوں کو بڑے بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس فساد میں ہندوستانی فوج نے کچھ لوگوں کو قطار میں کھڑا کر کے گولیوں سے بھون دیا تھا۔ اس سلسلے میں حکومت کی کمیشن کو ایک رپورٹ پیش کرنی تھی کہ اس قتل عام کی وجہ کیا تھی، لیکن یہ رپورٹ آج تک منظر عام پر نہ آ سکی، اور آج بھی بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر حیدرآباد میں فساد ہوا تھا۔ نقادوں کا یہ الزام ہے کہ ہندوستانی حکومت ہمیشہ اس واقعہ کی پردہ پوشی کرتی آ رہی ہے۔ یہ واقعہ ہندوستان کے مشہور شہر حیدرآباد میں ہوا تھا، لیکن ہندوستان کا ایک امیر ترین صوبہ تھا۔ حیدرآباد انگریزی راج میں ان 500 صوبوں میں ایک ایسا صوبہ تھا جسے اپنی خود مختاری حاصل تھی۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تھا تو یہ تمام صوبے اپنی رضامندی سے ہندوستان میں شامل ہو گئے تھے، لیکن حیدرآباد کے نظام نے یہ اصرار کیا کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، تو اس بات سے زیادہ تر ہندو لیڈروں میں غم و غصہ پایا گیا تھا۔ آخر کار دہلی اور حیدرآباد کے بیچ ایک تعطل کے بعد حکومت نے اپنا صبر کھو دیا، اور ہندوستانی حکومت کو یہ خوف پیدا ہونے لگا کہ ہندو اکثریت والے ملک میں ایک آزاد مسلم صوبے قیام نہیں ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ حیدرآباد کے طاقتور رضاکار ملیشیا، جو کہ ایک طاقتور مسلم سیاسی پارٹی تھی، اس نے دیہاتوں میں ہندوؤں کو خوفزدہ کر رکھا تھا۔ اس واقعہ سے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو ایک بہانہ مل گیا، اور انہوں نے ستمبر 1948 کو آزاد ہندوستان کی فوج کو حیدرآباد بھیجنے کا فیصلہ کیا، جس نے حیدرآباد پر حملہ کر دیا۔ آپریشن پولو کے تحت اس حملے کو ہندوستانی حکومت نے پولیس ایکشن بتا کر لوگوں کو گمراہ کیا، اور نظام حکومت کچھ ہی دن کے بعد ہندوستانی فوج سے شکست کھا گئی۔ لیکن اس کے بعد دہلی یہ خبر میں پہنچی کہ ہندوستانی فوج کے حملے کے بعد مسلمانوں کے گھروں کو جلایا گیا، لوٹ مار کی گئی، کھلے عام قتل اور غارت گری کی گئی، اور عصمت دری کی گئی۔ اس واقعہ کے تہ تک جانے اور چھان بین کرنے کے لیے نہرو نے ایک چھوٹی سی ٹیم کی تشکیل کی، جس میں مختلف مذاہب کے لوگ شامل تھے، جن کو حیدرآباد بھیجا کیا تھا۔ اس ٹیم کی رہنمائی ایک ہندو کانگریسی پنڈت سندر لال کے ذمہ سونپی گئی، جن کی رپورٹ کبھی منظر عام پر نہیں آئی۔ لیکن حال ہی میں کیمبرج یونیورسٹی کے مورخ سنیل پروشورتھم نے اپنی اسی واقعہ کو تحقیق کے غرض سے اس رپورٹ کی ایک کاپی حاصل کی ہے، جس سے اس بات کا پتہ چلا کہ بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا۔ اس رپورٹ میں پنڈت سندر لال کی ٹیم نے یہ انکشاف کیا کہ حیدرآباد کے اس واقعہ میں لگ بھگ 27,000 سے لے کر 40,000 تک لوگوں کی جانیں گئی تھیں۔ سندر لال کی ٹیم نے درجنوں گاؤں کا دورہ کیا تھا، اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ زیادہ تر جگہوں پر فوجیوں نے مسلم مردوں کو گھروں سے باہر لا کر ان کا قتل عام کر دیا تھا۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ درجنوں ایسے شہادت ملے ہیں جہاں یہ بات پائی گئی ہے کہ فوج نے مقامی پولیس کے ساتھ مل کر لوٹ مار کی اور دیگر جرم میں ملوث پائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی پایا گیا کہ فوج نے ہندو ہجوم کو بھی اکسایا اور مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کو لوٹنے میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ ٹیم نے یہ بھی رپورٹ میں بتایا کہ جب فوج نے مسلمانوں کو غیر مسلح کیا تو وہیں انہوں نے ہندوؤں سے ان کے ہتھیار ضبط نہیں کیے تھے۔ حالانکہ اسی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں جہاں ہندوستانی فوج نے مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تھا اور ان کے ساتھ ان کی جان و مال کی حفاظت بھی کی تھی۔ اس فساد کی ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ برسوں سے ہندو رضاکاروں کی دھمکی اور تشدد کے شکار تھے۔ سندر لال رپورٹ کے مصنف نے خفیہ طور پر یہ لکھا ہے کہ ہندوؤں کے بدلہ لینے کا ایک واقعہ اتنا دل دہلا دینے والا ہے کہ جس کو دیکھ کر ٹیم کے حواس اڑ گئے تھے۔ اس میں لکھا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ہمیں ایسے کنویں دکھائے گئے جس میں لاشیں بھری ہوئی تھیں اور وہ سڑ چکی تھیں، اور ایک جگہ جب ہم لوگ لاشوں کی گنتی کر رہے تھے تو اس میں ایک لاش ایک عورت کی تھی جس کے سینے سے ایک بچہ چپکا ہوا تھا۔ سرکاری طور پر آج تک اس بات کی صفائی نہیں دی گئی کہ سندر لال رپورٹ کے ان مندرجات کو نہرو نے کیوں شائع کرنے نہیں دیا تھا، لیکن قیاس کیا جاتا ہے کہ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حکومت کو اس بات کا ڈر تھا کہ اس رپورٹ کے شائع ہونے سے مسلمانوں میں ہندوؤں کے خلاف غصہ اور بدلے کی آگ بھڑک جائے گی۔ یہ بھی حیرانی کی بات ہے کہ اس واقعہ کو اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ملک کے کتابوں میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا، اور آج بھی بہت کم لوگوں کو اس واقعہ کی جانکاری ہے۔ حالانکہ سندر لال رپورٹ کا علم بہت کم لوگوں کو ہے، لیکن یہ دہلی کے نہرو میموریل میوزیم اور لائبریری میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ عام لوگوں کو اس کی جانکاری ہو۔ اس واقعے کو عام آدمی تک پہنچانے کے لیے ہندوستانی پولیس سے بھی گزارش کی گئی ہے کہ اس واقعہ کو وہ شائع کرے تاکہ عام آدمی کو اس واقعہ کی جانکاری ہو۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس رپورٹ کو پڑھ کر ہندوؤں اور مسلمانوں میں اور تناؤ بڑھے گا۔ نومبر 1947 میں حیدرآباد نے ہندوستان کے تسلط کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیا تھا۔ اس معاہدے میں ریاست میں ہندوستانی فوجیوں کی تعیناتی کے علاوہ تمام سابقہ انتظامات کو جاری رکھا جائے گا پر اتفاق ہوا تھا۔ تاہم اس قتل عام کی پردہ پوشی کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حیدرآباد میں کمیونسٹ ریاست کے قیام اور عسکریت پسندوں کے عروج کے خوف سے بھارت نے ستمبر 1948 میں ایک معاشی ناکہ بندی کے بعد ریاست پر حملہ کیا۔ 17 ستمبر 1948 کو ریاست حیدرآباد پر حملہ انسانی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے۔ مسلمانوں کے قتل عام کو یوم آزادی کا نام دینا عالمی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ برطانیہ میں مقیم حیدرآبادیوں سے جب ہم نے اس موضوع پر بات کی تو انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں تو کئی فساد ہوئے، لیکن اس 1948 کے فساد کے سلسلے سے
انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ سندر لال رپورٹ کے بارے میں انہیں پہلی بار ایسی جانکاری ہو رہی ہے۔ سول لیبارٹریز مانیٹرنگ کمیٹی نے اپنے رپورٹ میں حیدرآباد میں مسلمانوں کے قتل عام بذریعے ملٹری آپریشن اور پولیس ایکشن کو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ کہا۔ نہرو کی آپریشن پولو نے اپنا کھیل بے دردی سے کھیل کر لاکھوں بے قصور لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، جسے تاریخ کبھی نہ بھلا پائے گی اور نہ معاف کرے گی۔ تمام رپورٹ اور سندر لال کے رپورٹ سے یہ بات صاف ہے کہ حیدرآباد کا قتل عام کوئی آپریشن نہیں بلکہ ایک نسل کشی ہے۔ تو دوستو، ابھی آپ اعصم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا سب سے پسندیدہ کالم یعنی کہ لندن کی ڈائری سن رہے تھے، اور اس کے کالم نگار ہیں فہیم اختر، اور آج کا عنوان جو اخبار مشرق میں شائع ہوا ہے وہ ہے حیدرآباد کے 1948 کے قتل عام کی پردہ پوشی اور آپریشن پولو۔ تو دوستو، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے اعصم راشد کی ادبی دنیا۔ تو ملاقات ہوگی پھر۔ اللہ حافظ۔